अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की पुलिस ने एक जाली आमिल ढोंगी बाबा को हिरासत में लिया जो पीर सेब वाली सरकार के नाम से मशहूर है। कौन है ये जाली आमिल, क्या इल्ज़ाम है इस पे और इसने क्या घिनौना फेल किया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर लिटरेसी और जहालत को लेकर जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जाली आमिल पीर हमारी सोसाइटी का वो तारीख पहलू हैं जिनके डसे हुए, जिनके मुतासरीन जा बजा हमें नज़र आते हैं। यहाँ भी एक ख़ातून के साथ एक जाली आमिल पीर ने जो है वो ज़्यादती की कोशिश की। उस ख़ातून ने जो है इसको कन्फ्रंट किया, रिपोर्ट हुआ ये इंसिडेंट और पीर को पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। मेरे साथ इस वक्त SHO थाना गुलाम मोहम्मदाबाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इंस्पेक्टर राशिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, ये एक ऐसा वाक़या है जो जिसे सुनकर जो है वो शर्म से निगाहें झुक जाती हैं कि हमें शायद मजहबी तौर पर बेरारवी का शिकार किया जाता है या जहालत कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें, लेकिन ये इस तरह के वाक़यात आए दिन रिपोर्ट होते हैं। क्या ये वाक़या जो स्पेसिफ़िक है क्या था, कैसे रिपोर्ट हुआ और उस पर पुलिस का एक्शन जो है वो क्या था? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये 5 तारीख की बात है, अप्रैल 2025 में अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था कि कुछ मोअज़्ज़ीन मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर हमारे महल्ले में एक बाबा है जो सेब दम करके देता है ख़वातीन को औलाद नरीना के लिए। तो उसने इसी आड़ में हमारे महल्ले की एक ख़ातून है, उसके साथ दस्तराजी की कोशिश भी की है और जनरली उसकी रिप्यूट भी ठीक नहीं है। सो इनकी इस इत्तला पे हमने फ़ौरी तौर पे विक्टिम से रब्ता किया, उसको एतमाद में लिया, उसकी एप्लीकेशन पे FIR लॉन्च हुई और फिर ऐसे करके उस जाली बाबे की जो गिरफ़्तारी है उसके लिए रेडिंग टीम तश्कील दे के उसको गिरफ़्तार किया। ये मामला हुआ है। राशिद भाई, क्या जो ज़ाहिर है जो इलाका मकीन आप बता रहे हैं कि आपके पास मुअज़्ज़िन इलाका आए थे, तो इसका कोई साबिक़ा रिकॉर्ड भी है पुलिस के पास स्पेशली, या फिर ये ऐसा था कि ये अभी जिसको हम कहते हैं कि नया नया बाबा बना है इस बिज़नेस में, हम इसको बिज़नेस ही कहेंगे, इस बिज़नेस में ये नया नया जो है वो लॉन्च हुआ था और साबिक़ा पुलिस के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड नहीं थी? नहीं, ऐसा चीज़ से पहले इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और बिल्कुल बजा फरमाया ये अभी इस फील्ड में नहीं आई थी। और जिस वक्त पुलिस ने इसको रेड करके अरेस्ट किया तो क्या इसने फिर अपना जुर्म जो है वो उसको तस्लीम किया, इकबाल जुर्म किया? क्या इसका कहना था, ये अपने किए पे पशेमान था या इसके पीछे इसके जो एक माइंड सेट होता है, मोटिव था, वो यही था जो जिसको हम कह सकते हैं कि सफली जज्बात हैं, इसका जो गंदी जहनीत है वही थी, या फिर बाकायदा जो है ये इसको प्लान करके एग्जीक्यूट करता था? देखें, इसमें जब चीज़ें सामने आई हैं तो एक्चुअल में ये जो अमल है इसका नाम वलीद है। तो इसका एक जो है खालू, वो इससे पहले नेक आदमी था, महल्लेदारों के बकौल भी उसी जगह पे रहायशी था वो। तो वो उसके पास लोग आते थे दम वगैरह करवाने के लिए। उसकी वफ़ात के बाद रिसेंट सिंस लास्ट 1 ईयर ये उधर बैठा हुआ था। इसने तो यही वाविला किया कि जी वो मुझे गद्दी की वजह से ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, लेकिन इनफैक्ट हमारा काम तो एविडेंसेस कलेक्शन है और एविडेंसेस कलेक्ट करके ही हमने इस चीज़ों तक पहुँचे और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात भी करेंगे। यहाँ पे नाज़रीन लम्हा फ़िक्रिया है, एक वो मुआशरा जिसकी बुनियाद मसावात, भाईचारे पे, अमन पे रखी जाती है। वहाँ पे ऐसे फेल का होना जहाँ मज़हब की आड़ लेके, जहाँ पे तोहम परस्ती को फ़रोग़ देते हुए ऐसे अनासर सामने आते हैं जो शायद कोई सेब दम करके जो है ये वाला बाबा औरतों को दे रहा था कि औलाद नरीना होगी, इसे हम जहालत नहीं तो फिर और क्या कहेंगे। नाज़रीन किराम के आज के इस साइंटिफिक दौर में भी यहाँ पे लोग ऐसे एतकाद रखते हैं कि हम किसी बाबे के पास जाएंगे और वो बाबा हमें कोई ऐसी चीज़ दम करके देगा जिसे खाने से अल्लाह ताला जो है वो हमें औलाद नरीना से नवाज देगा। राशिद भाई, आपने ज़ाहिर है इसको थोड़ा इंटरोगेट भी किया होगा। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि शायद इसका मज़हब से या इस्लाम से या जो दीनी तालीम है
اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں. اس کو بیسکس جو ہمارے ہاں ایک عام انسان ہے جو جس کو ہم ریلیجس نہیں کہہ سکتے, ایک عام انسان ہے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا ہے, ایک ایوریج اوسط شہری جو ہے, اس سے بھی کم جو ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ تھی. اس کو باقاعدہ جو بیسک کلمات ہیں ہمارے وہ نہیں آتے تھے, شاید قرآن پاک کا بھی علم نہیں ہوگا. تو کیا آپ نے کیا محسوس کیا انٹروگیٹ کرتے ہوئے؟ آپ کو لگا کہ یہ واقعی صرف ایک ڈھونگ ہے؟ ہاں جی بالکل, یہ ایک ڈھونگ ہی تھا. اس میں بالکل جناب کے پاس درست انفارمیشن آئی ہے. جب ہم نے اس کو ابتدائی طور پہ پوچھ گچھ کی تو اس کو تو دروشی بھی نہیں آتا تھا, دروش, اور یہ نہ تو کئی مدرسے میں پڑھا نہ کسی اسکول میں پڑھا, صرف ایک اپنے وہ خالو کی لیگیسی کو لے کے بیٹھ گیا گدی پہ کہ میں بھی پیر بن گیا ہوں جی. اور نہیں, بالکل بھی نہیں, نہ دنیاوی تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی اس کے پاس دنیا کی تعلیم تھی. کیا یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ والا بہروب جو ہے یہ دھارنے سے پہلے یہ سوسائٹی میں اپنے سروائیول کے لیے کیا کر رہا تھا؟ یہ رکشہ ڈرائیور تھا. رکشہ ڈرائیور تھا. اب تھوڑے بال لمبے کر دیے, تھوڑی داڑھی بڑھا لی اور مطلب بیٹھ گیا ادھر کہ جی میں بھی پیر ہوں. ناظرین کرام, یہ وہ پہلو ہے جس پہ ہم روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں خاص طور پہ ہمارا سب کانٹیننٹ اور اس میں پھر ہمارا یہ ملک عزیز پاکستان, یہاں پہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیے, لوگوں کے ویک پوائنٹس ڈھونڈیے, ان کو پھر مذہب کا رنگ دیجیے, پھر کسی کو اولاد نرینہ کا جھانسا دیجیے, کسی کو ساس بہو کی لڑائی میں کسی کو اپنا محبوب قدموں میں لانا ہے. تو اس کے لیے ایسے عامل جو ہیں, جب تک ہمارے لوگوں میں جاہلیت رہے گی, جب تک ہمارے گھروں میں ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں ان توہمات کا شکار رہیں گے, تب تک ایسے عامل اور ڈھونگی بابا جو ہیں وہ معاشرے میں ایگزسٹ کرتے رہیں گے. پولیس ان کو پکڑتی رہے گی لیکن ایک کو پکڑیں گے, دو اور سر اٹھا لیں گے, کیونکہ یہاں پہ لالچی لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ بغیر علم حاصل کیے, بغیر ایفرٹ کیے, بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے, بغیر جو ہے سنسیئر ہوئے ہم شارٹ کٹ سے کوئی بھی چیز لے لیں گے. جب شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تو پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں, اور ایسے واقعات اکثر سانحات میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس اسپیسیفک کیس میں خاتون کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی. اب پتہ نہیں کہ اس شخص کے ہاتھوں کتنی خواتین جو ہیں وہ مزید نشانہ بن چکی ہیں. راشد بھائی, اس کا جو ہے وہ موبائل بھی آپ نے کسٹڈی میں لیا ہوگا, جو پتہ چلا ہوگا آپ کو کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ بزنس کر چکا ہے, اور کتنی جو ہیں وہ خواتین کو اس نے کہا ہے کہ زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے. یہ موبائل ہم نے فرینزک کے لیے بھیجا ہے جی PFSA میں, وہ تو اس کی فرینزک ہوگی تو پتہ چلے گا, لیکن ایسا اس کے علاوہ ہمیں کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. یہ مطلب پولیس کی اطلاع کے مطابق یہ پہلا ہی واقعہ ہے جس میں یہ رپورٹ ہو گیا اور یہ پکڑا گیا ہے. اچھا, کیا کہیں گے آپ ایسے واقعات اور ایسے لوگوں کو نکیل ڈالنے کے لیے, ان کی روک تھام کے لیے سوسائٹی میں بحیثیت شہری ہمیں اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے؟ جی, سوسائٹی کا بہت زیادہ فرض ہے جی. میرے پاس جو اہل محلہ ہے, میں نے تو ان کو بھی یہ بات کہی کہ یار آپ کو اگر یہ پہلے سے پتہ تھا تو ہمیں بتائیں. پبلک کے لیے بھی یہی ہے کہ خدا را اگر آپ کے ارد گرد دائیں بائیں کوئی آپ کے محلے میں یا آپ کے نوٹس میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ اس قسم کا کوئی بابا جو ہے وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے, ان کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہا ہے, تو وہ ہمیں بتائیں. ہم فیصل آباد پولیس جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے اس قسم کے بابوں کو پکڑنے کے لیے اور عوام کو بچانے کے لیے. راشد بھائی, جو متاثرہ خاندان ہے وہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹسفائی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس ملزم کو جو ہے اس کے جرم کی ثابت ہو جانے پہ جو قرار واقعی سزا ملے گی, اور ابھی تک پولیس کی کارکردگی سے وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطمئن کر پا رہی ہے پولیس؟ ڈیفینیٹلی پولیس نے اچھا کام کیا ہے جی. یہ ہم نے تو اکارڈنگ ٹو لا ہی چلنا ہے, کسی کا راضی ہونا یا نہ ہونا تو ہمارے لیے میٹر نہیں ہے. اوور آل سوسائٹی میں ایک اطمینان ہے, محلے دار بڑے اور وہ سارا اہل علاقہ جو ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ایسی کارروائیاں کرتے رہیں. یہ ظاہر ہے آپ کی اس سے بات چیت ہوئی ہوگی, تو یہ مشہور ہے سیب والی سرکار کے نام سے, سیب دم کر کے دیتا ہے. یہ نہیں آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا تمہاری سوچ کیا تھی, کہ سیب ہی کیوں, ایک پھل کو جو ہے وہ گندا کرنے کی کوشش اس نے کیوں کی ہے, سیب کو دم کر کے, اس کے موٹیو کیا تھا, اس کے پیچھے کیا, اس کا مقصد کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اس کا ایک خالو تھا رشتے میں جس کی خود اپنی اولاد نہیں تھی. کیسی مزے کی بات ہے کہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی
اور اس کے بارے میں تھا کہ وہ محلے میں لوگوں کو سیب دم کر کے دے دیتا تھا خواتین کو، لیکن اس کے بارے میں محلے دار بتاتے ہیں کہ وہ اچھا نیک آدمی تھا، اس نے کبھی کسی سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ اب ان کے فوت ہونے کے بعد یہ موصوف بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ اپنے خالو کی اس جگہ پہ، خالہ کے پاس، اور اچھا یہ سیب تک نہیں رہا تھا، ابھی تو پتہ چلا ہے کہ یہ لوگوں سے مطلب دعائی کے پیسے بھی لے رہا تھا جو خواتین آتی تھیں ان سے، اور یہ سیب بھی دم کر کے دیتا تھا، اپنی فیس بھی لیتا تھا، مطلب جو بھی کلائنٹ آتا تھا اس سے 4-5 ہزار روپیہ بٹورتا تھا اور ایک سیب دم کر کے ان کو دے دیتا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ پہلے پھونک والا بابا بنا، پھر اس کے بعد یہ دوائی دینا شروع ہو گیا۔ اگر کچھ عرصہ یہ اس کا یہ بزنس اور چلتا رہتا تو ہو سکتا ہے یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگا لیتا۔ ہماری سوسائٹی کا عالمیہ۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے یہاں پہ فیصل آباد میں تھانہ غلام محمد آباد کی حدود میں ایک جعلی عامل ڈھونگی بابا جو سیب والی سرکار کے نام سے مشہور تھا، وہ یہ اس طرح سے کہ جو خواتین ہیں جن کو اولاد نرینہ چاہیے ہوتی تھی، بقول اس بابے کے یہ ایک سیب پہ دم کرتا تھا، اور یہ جب وہ خواتین کھاتی تھی تو ان کو جو ہے وہ اولاد نرینہ کی نعمت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازتا تھا۔ اب یہ کاروبار تھا، گدی تھی۔ سنا ہے اہل محلہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک خالو جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتا تھا، لیکن وہ کریکٹر لیس نہیں تھا، اس کے کریکٹر پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اس کے جو ہے اس کے شر کی زد میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ سیب دم کر کے دینے والی سیب والی سرکار جو ہے، اس نے ایک خاتون کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ یہ ڈھونگی بابا جو ہے اب پولیس کی حراست میں ہے، اور فیصل آباد پولیس کا بہت احسن اقدام ہے کہ انہوں نے از خود اہل محلہ کی شکایت پہ اس کو بادر کیا، اس پہ ایکشن لیا اور اس شخص کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا ہے۔ یہاں پہ شہریوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایسے ڈھونگی باباؤں کے پاس نہ خود جائیں، نہ اپنی خواتین کو بھیجیں، تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، فیصل آباد پولیس کو جہاں ایک طرف سٹریٹ کرمنلز اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو ہے وہ شدید کام کرنا پڑ رہا ہے، وہیں دوسری طرف فیصل آباد پولیس کا ایک بہت بڑا کام یہ سامنے آیا ہے کہ عوامی شکایات پر ایکشن لیتے ہوئے فیصل آباد پولیس نے تھانہ غلام محمد آباد کی حدود میں ایک جعلی عامل ڈھونگی بابا جو ہے اس کو گرفتار کیا، جو ایک سیب پہ دم کر کے مبینہ طور پہ لوگوں کو دیتا تھا کہ اس سے وہ اولاد حاصل کرتے تھے۔ اس طرح کی توہمات کا شکار وہ شخص جو ہے اس نے ایک خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ فیصل آباد پولیس نے بر وقت ایکشن لیتے ہوئے اسے حراست میں لیا۔ میں اس وقت اے ایس پی سرکل گلبرگ راجندر میگوار صاحب کے ساتھ موجود ہوں، ان سے جو ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑی اچھی کارروائی ہے فیصل آباد پولیس کی، جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ ڈھونگی بابا بنا ہوا ہے اور وہ معینہ طور پہ لوگوں کو سیب دم کر کے دیتا ہے، جس سے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اولاد ہوگی، اور وہ ایک خاتون کی عزت پہ باقاعدہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ کیسے پولیس کو اطلاع ملتی ہے، کیسے پولیس اس پہ ایکشن لیتے ہوئے اس کو اریسٹ کرتی ہے، بتائیے۔ جی، یہ چند دن پہلے یہ وقوع ہوتا ہے۔ اس میں ایک ڈھونگی بابا ہوتا ہے جو سیب پہ دم کر کے لوگوں کو کہتا ہے جی آپ یہ سیب کھائیں، آپ کو اولاد ہوگی۔ تو اس میں یہ وقوع سامنے آیا کہ اس نے ایک عورت کو بلایا کہ میں آپ کو دم کر کے دوں گا، پھر اس نے زیادتی کی کوشش کی۔ تو وہ عورت وہاں سے چونکہ بھاگ گئی، اس نے اپنے شوہر کو بتایا، پھر محلے دار پھر چونکہ جیسے ہی ہمارے پاس یہ انفارمیشن آئی، فوری طور پہ میں نے ایس ایچ او جی ایم آباد کو کہا کہ مجھے یہ بندہ چاہیے، اس کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے۔ پھر ہم نے وہ بندہ پکڑ لیا، ہم نے اس پہ کارروائی کی، اور اس طرح کے جتنے بھی، میں ابھی بھی آپ کے پروگرام کے توسل سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اگر آپ کو ڈھونگی بابا، پیر یا دم کرنے والے لوگ اگر آپ کو آپ کے ایریا میں، علاقہ میں موجود ہیں، تو برائے مہربانی آپ فیصل آباد پولیس کو یا پنجاب پولیس کو اطلاع دیں، تاکہ ہم ان ڈھونگی جو ہے جو دم کرنے والے پیر جو بنے ہوئے ہیں ان پہ ہم سخت ایکشن لیں۔ پنجاب پولیس کا، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں، آئی جی صاحب کی طرف سے بھی ہمیں یہ احکامات ہیں کہ اس طرح کے اگر کوئی ڈھونگی پیر ہیں جو دم کر کے دیتے ہیں یا دیگر معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کے خلاف ہم سخت سے سخت ایکشن لے سکیں۔ سر، ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اس کا کوئی خالو تھا شاید جو پہلے یہ کام کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے موقع غنیمت جانا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ خود جو ہے رکشہ چلاتا ہے، ایک رکشہ ڈرائیور ہے۔ اس کو یہ آسان کام، شارٹ کٹ نظر آیا کہ میں آرام سے بیٹھوں گا، میں وہ آہستہ آہستہ پہلے یہ پھونک سے اور یہ جو سیب ہے
اس سے اس نے اپنا کام شروع کیا اور ابھی مبینہ طور پہ یہ لوگوں کو دوائی بھی دینا شروع ہو گیا تھا، یہ اب حکمت کرنی شروع کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں کی جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لوگ جب رپورٹ نہیں کرتے، جیسے اس خاتون نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ اس نے فرنٹ پہ آ کے اس کو جو ہے کمپلین کی ہے باقاعدہ، اور پھر لوگوں نے جو ہے وہ پولیس تک، اور کچھ لوگ اپنی عزت کے ڈر سے خاموش رہ جاتے ہیں۔ کتنا ضروری ہے ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا؟ عوامی آگہی کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ لوگ جو ہے کس حد تک ایسے لوگوں سے خبردار رہیں؟ اب اس میں دیکھیں جی، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بنیادی تعلیم کا فقدان ہے۔ لوگ ہمارے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کو اویئرنیس نہیں ہے۔ جہاں پہ ایجوکیشن اور اویئرنیس نہیں ہوتی وہاں پہ اس طرح کی معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو اس میں میں کہوں گا لوگوں کا اس میں قصور نہیں ہے، ہم لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں ڈھونگی جو دم والے پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک شارٹ کٹ روٹ ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا وہ رکشہ چلاتا تھا، تو کوئی رکشہ چلا رہا ہوتا ہے، کوئی ریڑھی چلا رہا ہوتا ہے، اس کا دادا باپ یا کوئی فیملی میں سے کوئی ایک بھی اس طرح کوئی اگر اس نے میں بھی اپنی زندگی میں اس نے اچھے کام کیے ہوں۔ ایک تو دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا اقدام لیا ہے، اس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اس پروگرام کی توسل سے بھی لوگوں کو اویئرنیس ہوگی۔ میں ابھی اگین کہوں گا کہ اس طرح کے اگر ڈھونگی پیر یا بابا یا اس طرح سے دم کرنے والے جو کہتے ہیں ہم کسی چیز پہ دم کر کے، وہ آپ دیکھ لیں یہ ایک سائنٹیفک دور ہے، اس میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں، یہ ہم پتہ نہیں کون سی صدی میں ہم رہ رہے ہیں۔ اگین اس میں ایجوکیشن کا فقدان ہے، اویئرنیس کا فقدان ہے۔ یہ اویئرنیس آپ کی طرف سے آئے گی، یہ اویئرنیس ہماری طرف سے آئے گی، یہ اویئرنیس سول سوسائٹی کی طرف سے آئے گی، جو معاشرے کے جو اب آپ کہہ لیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ اویئرنیس آئے گی، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں اگین کہوں گا کہ اگر اس طرح کے جو ہے وہ جال ساز پیر بنے ہوئے ہیں، وہ اگر اس طرح عوام کو بے وقوف بناتے ہیں تو اس کی آپ اطلاع فوری آپ 15 پہ بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ اپنے متعلقہ تھانے میں بھی رپورٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے کر کے آپ اگر اس کی اطلاع پنجاب پولیس کو، فیصل آباد پولیس کو آپ دیں گے تو اس پہ فوری ایکشن لیا جائے گا اور ان سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا اور ہم اس جہالت سے جو ہے وہ باہر آ سکیں گے۔ ناظرین کرام، اے ایس پی سرکل راجندر میگوار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد پولیس نے جو ہے وہ اطلاع ملنے پر ایک ڈھونگی بابا کو اریسٹ کیا ہے جو سیب پہ دم کر کے لوگوں کو دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اس دم کیے ہوئے سیب کو کھانے سے اولاد نرینہ ہوگی، اور اس ڈھونگی بابا نے ایک خاتون کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی، جس پہ اس خاتون نے جو ہے وہ مزاحمت دکھائی، اس کے چنگل سے فرار ہوئی اور جا کر اپنے خاوند کو بتایا۔ پھر اہل علاقہ جو ہیں وہ تھانہ غلام محمد آباد میں پولیس کو جب انہوں نے اطلاع دی تو اے ایس پی سرکل اور دیگر اعلیٰ پولیس حکام جو ہیں ان کی ہدایت پر فوری طور پر اس ڈھونگی بابا کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اور اے ایس پی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب پولیس آئی جی پنجاب کے احکامات میں اس بات پہ واضح ہے، بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ ایسے ڈھونگی نوسر باز اور جو کاروباری لوگ ہیں ان کے خلاف پنجاب پولیس جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی پہ جو ہے وہ کام کرے گی اور لوگوں کو جو ہے وہ اطلاع دینی چاہیے۔ ایسے جو عناصر ہیں، ایسے جو ڈھونگی لوگ ہیں، فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دے، پولیس اس پہ ایکشن لے گی، جیسے کہ اس اسپیسیفک کیس میں پولیس نے ایکشن لیا اور اس شخص کو جو ہے گرفتار کیا۔ سر بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کو جب اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو کیا ان کے خلاف ایک ایسا کیس جو ہے وہ ہم تیار کر پائیں گے کہ ایک تو اس کو سزا مل جائے اور دوسرا کچھ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو تاکہ لوگ کچھ باز بھی رہیں ایسے اقدامات؟ جی بالکل، اس طرح کی اگر جیسے اس اسپیسیفک کیس میں اگر بات کروں تو ہم نے اس میں جو ہے وہ ریپ کی کوشش کا پرچہ دیا ہے، اور اس طرح کے اگر آپ ہمیں اطلاع دیتے ہیں تو اس پہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ قوانین موجود ہیں، نوسر بازی ہے، باقی دیگر چیزیں ہیں، اس میں ہم اس کو دے کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کی چیز میں اگر ایویڈنس جیسے ہی آ گیا کہ اس طرح کی جو ہے وہ ایک عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنا کے اس طرح کی نوسر بازی اور اس طرح کا ایک بزنس چل رہا ہے اور عوام کے سینٹیمنٹس کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ اس پہ ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اس میں ہماری پنجاب پولیس کی واضح اس میں جو پالیسی ہے، آئی جی صاحب کے احکامات ہیں، تو اس میں جیسے ہی ہمیں اطلاع ملے گی تو ہم اس پہ فوری ایکشن کریں گے، اس پہ ہم ایف آئی آر درج کریں گے، پرچہ درج کریں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے ہم جو بھی علاج بنتا ہے قانونی طریقے سے وہ ہم وہ کریں گے۔
خواتین کو کیا یہاں پہ میسج دیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں خواتین اکثر جو ہے وہ اس ڈر سے کمپلین نہیں فائل کرتی کہ شاید ان کا نام اچھلے گا، ان کی عزت اچھلے گی معاشرے میں. آپ کس حد تک جو ہے وہ خواتین کو میسج دے کے ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے کہ وہ فرنٹ پہ آئیں، وہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کی خاطر خواہ جو ہے وہ سرکوبی کی جا سکے؟ کیا میسج دیں گے خواتین کو کہ وہ چھپائیں نہیں بلکہ بتائیں؟ کیونکہ ہماری سی ایم صاحبہ بھی جو ہیں وہ ان کا واضح موٹو ہے کہ نیور اگین. کیا راجندر میگھوار جو ہیں وہ میسج دیں گے تاکہ خواتین کا ہمارے ڈپارٹمنٹ پہ جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈ ہو سکے؟ ابھی دیکھیں جی، ہمارے پاس SSO-IO یونٹ بن گیا ہے ہر سرکل میں، تھانہ لیول پہ بھی ہماری ٹیمیں ہیں. خواتین جب تھانے میں رپورٹ، جیسے آپ نے اس کیس میں بتایا کہ اس خاتون کی جو ہے وہ نام، ظاہر سی بات ہے، نہ فوٹیج شیئر کی جاتی ہے. اگر وہ آپ میڈیا بھی کریں گے، میں میڈیا کو بھی اگین کہوں گا کہ اس طرح کے اگر ریپ کے معاملات میں، سیکشول آفینسز میں یہ جو ہے وہ ہم نہ کریں، کیونکہ پھر وہ یہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے لوگوں کی، خواتین کی، وہ سامنے فرنٹ پہ نہیں آتی. تو ہم اس میں بالکل ہم جو ہے وہ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی آئیڈینٹی نہیں شیئر کرتے. دوسرا جو ہے وہ اس طرح کے کیسز میں خواتین ہی ڈیل کرتی ہیں. ہمارے تھانہ یونٹ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ تفتیشی وہ بھی خواتین موجود ہیں جو ان سے ڈیل کرتی ہیں. ان کا میڈیکل ہوتا ہے، وہ بھی لیڈی ڈاکٹر کرتی ہیں. اور جو وہاں پہ ہمارے پاس خواتین کانسٹیبلز بھی موجود ہیں، گائیڈ کانسٹیبل، جو ان کو جو ہے وہ وقفاً بوقفاً گائیڈ بھی کرتی رہتی ہیں. تو یہ تھانے، یہ ادارے، یہ پولیس، یہ ساری جو ہے وہ ہماری عوام کے لیے، ہماری خواتین، ہمارے جو ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، بچے ہو گئے، آپ نے جیسے ذکر کیا، سی ایم صاحبہ کا بھی اس پہ کافی فوکس ہے، IG صاحب کا بھی اس پہ کافی فوکس ہے. تو یہ جو ہمارے ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہی اصل پولیسنگ ہے. اور اگر ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پھر میرا یہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم میک شور کریں گے کہ جو ہے وہ ہماری جو ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں لیگلی، اور وہ ہم کریں گے، اور ہم کر بھی رہے ہیں. اس اسپیسیفک کیس میں بھی دیکھا، اور آگے اگر اس طرح کی ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے، ہم خود بھی اسکریننگ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اگر کوئی ڈھونگی، پیر، بابا، یہ جو بابے ہیں جو دم درود کرتے ہیں اس طرح کے، تو ان پہ اسکریننگ کر کے اگر اس طرح کا اور کوئی بھی معاملہ سامنے آتا ہے تو اس پہ بھی ہم فوری ایکشن لیں گے، اور آپ اس کیس میں بھی دیکھیں گے. لیکن اس طرح کی ابھی ہمیں کوئی اطلاع موصول فی الحال نہیں ہوئی ہے. لیکن میں عوام کو اگین آپ کے پروگرام کی توسل سے کہوں گا کہ اس طرح کی اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ ہمیں 15 پہ بھی اطلاع دے سکتے ہیں، آپ تھانے میں آ کے بھی اس کی اطلاع ہمیں دے سکتے ہیں. ناظرین کرام، ASP راجندر میگھوار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے سیب پہ دم کرنے والے ڈھونگی بابا کو پولیس نے حراست میں لیا ہے، اور اب قانون کے مطابق اس پہ ایسا دم کیا جائے گا کہ وہ دم بخود رہ جائے. ناظرین، ٹیم مجرم کون آج موجود ہے اسی ٹاپک کو لے کے فکر مند ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے. اور ہم موجود ہیں فیصل آباد کے علاقہ گلبرگ میں المدارس کے اندر، جہاں حافظ خبیب صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آخر کیا فرسٹریشن ہے ہماری سوسائٹی میں، کس جانب ہم گامزن ہیں، کیوں ہم اس ضعیف الاعتقادی کا شکار ہیں، ہمارے ایمان کیوں اتنے کمزور ہیں، کیوں ہم ان جعلی باباؤں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، یہ جھاڑ پھونک کرنے والے کیوں ہمیں بزرگ لگتے ہیں، کہاں پہ جا کے بریک لگے گی اس بات کو، کیوں ہمارے اتنے ایمان کمزور ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ خدائے بزرگوں برتر سے ہم طلب کریں، اس کی خود عبادت کریں، ہم کسی سے پھونک مروا کے اولاد لینے کے لیے، کسی کے پڑے ہوئے سیب کو کھا کر اولاد لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کیوں ایسے جعلی عامل اور باباؤں اور ان ڈھونگی نوسر بازوں کے آگے پیش کر دیتے ہیں کہ جی کھلواڑ کیجئے عزتوں سے. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا کہ ہم آج جس پہ بات کر رہے ہیں، آف کیمرہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا کہ ہمارے فیصل آباد میں تھانہ غلام محمد آباد کی حدود میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پہ ایک جعلی ڈھونگی بابا ہے جو بیسیکلی ایک رکشہ ڈرائیور ہے. اس کا شاید ایک خالو تھا جو فوت ہوا، اور وہ پھونک مار کے کوئی دم شم کرتا تھا. اس کے فوت ہونے کے بعد اس نے موقع غنیمت جانا کہ رکشہ چلانا کیونکہ مزدوری ہے، وہ حلال کی کر کے کھانی پڑتی ہے، مشکل ہے،
شارٹ کٹ ڈھونڈا کہ جی خالو کی سیٹ پہ قبضہ کیا جائے اور لوگوں کو دم درود کر کے جو ہے وہ اولاد نرینہ نعوذ باللہ جو ہے وہ دیتا تھا. کہتا تھا کہ میں پیر سیب سرکار کے نام سے وہ مشہور ہے کہ سیب دم کر کے دیتا ہوں جسے کھانے سے خواتین جو ہیں وہ اولاد نرینہ سے فیض یاب ہوتی ہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم سر؟ کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے؟ کیا اسباب ہیں ایسے واقعات کو جو جنم دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سٹی 41 اور شعیب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ مبذول کرائی جہاں سے ہم بھولے ہوئے ہیں اور جہاں جرائم کی جگہ ہے. بیسیکلی یہ لوگ یہیں سے منشیات نکلتی ہے، یہیں سے ڈکیتی کے پروگرام بنتے ہیں، یہیں سے گناہ جنم لیتے ہیں. یہ جو زنا ہے یہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ نے اس کو منع فرمایا. اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الزانیۃ والزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یعنی پھر ایک جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اب آگے آپ نے یہ تو تھا ان لوگوں کے لیے جو خبیث دامن مرد یا خبیث دامن عورتیں، یعنی جو جیسا ہی مرد ہوگا ویسی عورت ہوگی، جیسے عورت ہے ویسے مرد ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. پر ان کو کہ یہ جرائم ہیں، اس سے کرائم جو ہے وہ وجود پکڑتے ہیں. شعیب صاحب میں آپ لوگوں کو اس لیے آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ یہ رسک لیتے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں، اس پہ پروگرام کرنا اور عوام میں آگاہی پیدا کرنا، ایسے لوگوں کی جان ہتھیلی پہ رکھنا یعنی جہاد کے مترادف ہے. یہ جہاد ہے، یعنی حق بات کو کہنا اور باطل والی بات کو اور برائی کو روکنا. یہ وہی قرآن پاک کا جو ارشاد ہے نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے اور میں اس بات پر بہت ہی خوش ہوں کہ کوئی تو جرت کر رہا ہے نا، کوئی تو جرت کر رہا ہے نا. تو یہ جرت کو، آپ کی جرت کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. اور قرآن پاک میں واضح طور پر ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا اگر تو وہ شادی شدہ ہو کر یہ کرے تو پھر تو اسے سنسار کر دو. یعنی سنسار کا مطلب اسے ختم ہی کر دو. اب ختم کیسے کرنا؟ اس کے لیے فرمایا اس کو زمین میں گاڑو اور اس کو وٹے مارو. اچھا موت ہی ہے. اور دوسرا اگر غیر شادی شدہ آدمی یا غیر شادی شدہ بچی یہ گناہ کرتی ہے، جرم کرتی ہے تو انہیں 100 کوڑا مارو. اچھا اب ہمارے ہاں کیونکہ ایک سسٹم نہیں ہے یا نظام یا قوانین اور طرح کے ہیں اور ان قوانین کو ظاہر ہے کہ امپلیمنٹ بھی اس کا اسی طرح کا ہی ہے، تو ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے. بیسیکلی ہم اس دعوت سے ہٹ گئے جو دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین وجہ کائنات اصل مرشد جو تھے وہ حضرت محمد رسول اللہ تھے. اصل پیران پیر حضرت محمد رسول اللہ ہیں، جن کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلیفہ حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے خلفاء تھے. آج ہمارے پیر دیکھ لیں اور ان کے خلفاء دیکھ لیں. اچھا پیر صاحب کی پوزیشن پوچھ لیں، ان کی وہ ہسٹری نکال لیں اور اسی طرح اس پیر کی نکال لیں. حافظ صاحب میں ہماری علاقہ مکینوں سے بات ہوئی جنہوں نے باقاعدہ اس کی تھانے میں جا کے کمپلین کی ہے کہ اس کو بنیادی کلمات جو ہیں وہ نہیں آتے، اس کو درود پاک نہیں آتا، پتہ نہیں یہ کتنے دن جو ہے وہ وضو نہیں کرتا، نہاتا نہیں، غسل نہیں کرتا ہے. جو نارمل درود پاک جو نماز میں درود ابراہیمی جو ہے وہ ایس ایچ او نے سے سنا ہے تو وہ اسے نہیں آتا تھا. ایسا ڈھونگی بابا کیا کسی کو اولاد دے گا؟ سب سے بڑی حافظ صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، سب سے بڑی بات جو ہے اس کی خود اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ سیب دم کر کے لوگوں کو اولاد بانٹتا پھر رہا. ساتھ یہ اگر دیکھیں نا، اگر ان دموں سے کچھ ہوتا تو پھر میڈیکل کالج بند کر دو، پھر آپ پیر ہی پیدا کری جانے. ہاں جی کوئی خلافتیں کڈی جانے ہیں، پھر خلافت لئیے. اتنی پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ، اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ لاکھوں روپے لگتا ہے ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے اور پوری جان اور پورا وقت لگ جاتا ہے. اس لیے ہمیں عقل کے ناخن یعنی لینے چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. بچے نہیں ہوتے، ان کے اپنی اولاد تو ہے نہیں، اب دوسرے ان سیب دم کری جندے پہ. یہ کون سا سیب ہے؟ سمجھداروں کو اشارہ ہی کافی ہے.
हाँ जी, वो कहंदा कुछ है, हुंदा कुछ है। हाँ जी, अब ये मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो हमें हया करना चाहिए उन मर्दों को जिनकी औरतें जाती हैं, और उन लोगों को जिनकी बहनें और बेटियां जाती हैं। ये गैरत उनको खानी है। इतनी सादा दुनिया नहीं है जितनी हम समझते हैं। ऐसे ही सादा क्या वो कायदे आज़म के नोट को जब 100 का या 1000 का नोट देखते हैं, क्या वो भले होते हैं? हम कह देते हैं जी नहीं जी लोग बड़े सादा है। लोग इतने सादा नहीं है। जरा 5000 के नोट को पहचानता है ना, वो इतना सादा नहीं है। उसको पता है कि ये 5000 का नोट है, इसकी वैल्यू क्या है। और ये भी पता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हट कर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला समझाना होता था तो ख़वातीन पर्दे में बात पूछती थी, ख़वातीन पर्दे में बात करती थी। नाज़रीन किराम, हाफिज़ मोहम्मद खुबैब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत क्लियरली उन्होंने बताया कि ये ज़ईफ़ुल एतकादी, ये ईमान की कमज़ोरी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में, हमारे दीन में इन खुराफात की बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह से तलब कीजिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सके। ये ढोंगी बाबा आमल जाली सेब फूंक कर किसी को औलाद देने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा ये हमारे उलमाए किराम का भी यही वर्जन था। कानून के मुताबिक भी हमारा कानून भी यही कहता है कि ऐसी खुराफात की हमारे मुआशरे में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दीन में कोई जगह नहीं। नाज़रीन, तोहम परस्ती और जहालत ये हमारे मुआशरे का वो तारीख पहलू है जिसकी जद में आकर रोज़मर्रा की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं। जैसे फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक जाली आमिल पीर जो बना हुआ था, सेब वाली सरकार के नाम से मशहूर था, जिसका ये कहना था कि मैं सेब दम करके देता हूँ और उसको खाने से जो है वो ख़वातीन को औलादे नरीना होती है। उसी ढोंगी बाबा ने जो है एक ख़ातून की असमत दरी की कोशिश की, जिस पे उस खातून ने स्टैंड लिया, मुज़ाहमत की और अपने घर में जाके बताया। अहले मोहल्ला जो है उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया। फैसलाबाद पुलिस ने फ़ौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया और उस ढोंगी बाबा को गिरफ़्तार कर लिया। क्या ये सब माजरा था, कैसे उसको अरेस्ट किया गया, क्या इसके पीछे मोटिव उसके क्या थे, और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में फैसलाबाद पुलिस जो है वो क्या क्या इक़दामात कर रही है, ये जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एसपी लायलपुर टाउन के पास, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में, एक अफसोसनाक वाक़या है। ये हमारे मुआशरे में जहालत की भी एक अक्कासी करता है। कैसे ये पुलिस को रिपोर्ट होता है और फिर पुलिस इस पर कैसे एक्शन लेती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुआशरती बुराई के ख़िलाफ़ एक जो पुलिस की एफ़र्ट है उसको आवाम में जो है उसको उजागर करने की जो कोशिश की है, मैं उस पर आप लोगों का मशकूर हूँ। और जहाँ तक इस इशू और इस इंसिडेंट का ताल्लुक़ है तो जराइम की, दीगर जराइम की तरह जो मुआशरती बुराई है जिसमें ख़ुसूसन जो जाली और जो अपना पीर बनकर लोगों को और लूटते हैं और उनकी जो है ज़ईफ़ुल एतकादी का फ़ायदा उठाकर जो है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो जो जराइम जो है इसकी आड़ में होते हैं। तो पुलिस ने एक कोशिश की है इस मामले में। लायलपुर डिवीज़न की पुलिस ने गुलाम मोहम्मदाबाद थाने में जो है एक हमें कंप्लेंट मौसूल होती है जिसमें जो एक वलीद नाम का बंदा है जो कि जाली पीर बनकर औरतों को जो है वो जाली वो सेब जो है वो दम करके देता है और औलाद नरीना की जो है वो आड़ में और उनकी इज़्ज़त के साथ वो खिलवाड़ करता है। तो उस पे जो है मैंने ख़ुसूसन जो है हमारे सीएम साहब के विज़न को और आईजी साहब की हिदायत को, आरपीओ साहब और डीपीओ साहब, सीपीओ साहब की जो हिदायत और उनकी डायरेक्शन पर हमने ये कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ़्तार किया और उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की ताकि जो है ये औरों के लिए जो है इबरत का बायस हो और इसको हम आइंदा जो है फर्दर चलान करके तो सज़ा दिलवाएंगे। सर, ये दौरान तफ्तीश जो है वो इसने कुछ इंकशाफात किए हैं कि ये मतलब हैबिचुअल था, पुराना आदी था, या इस बिज़नेस में, हम इसको बिज़नेस ही कहेंगे क्योंकि जब ज़ईफ़ुल एतकादी मुआशरे में बढ़ जाती है, जब जहालत बढ़ जाती है तो वो हमारी पंजाबी में एक कॉमन सेइंग है कि ठग
تب تک بھوکا نہیں مرے گا جب تک لالچی زندہ ہے. تو یہ ہماری خاص طور پہ جو خواتین، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ خواتین طبقہ جو ہے وہ ضعیف الاعتقادی کا زیادہ شکار ہوتی، تو کیا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ جو تھا ایسا تھا، یا اس نے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی اس بزنس کو سٹارٹ کیا؟ بنیادی طور پر جو ہے یہ ایک رکشہ جو ہے ڈرائیور ہے، اور اس کا جو خالو ہے وہ پیر رہا ہے. تو اس کو جو ہے اس نے اس کو ہی اپنا وراثت جان کر اور اس کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اس نے جو ہے یہ کام کیا. لالچ میں پیسے کا بھی لالچ تھا، اور اپنی جو مذموم جو اس کی عزائم تھے عورتوں کی عزت کے حوالے سے، تو وہ بھی اس کی جو ہے ایک اس کے پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ تھا. اسی کو مد نظر رکھ کے جو ہے یہ اپنے عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا. بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے کیا وہ اتنے مضبوط کیسز فائل ہو پاتے ہیں کہ ایک تو ان کو ان کے کیے کی قرار واقعی سزا مل سکے، اور دوسرا دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ نشان عبرت بن سکے، تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ قانون کا، جرم کی سزا کا جو ہے وہ ڈر پیدا ہو؟ اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تمام جو ایویڈنسز ہیں وہ اکٹھی کی ہیں، اور اس کے جو ہے کوشش کریں گے ہم کہ اس کا ایک مضبوط جو ہے وہ فائل تیار کر کے وہ سینڈ ٹو کورٹ کروائیں اور اس کو سزا دلوائیں. آخر میں یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے کا ایک ڈارک سائڈ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ خاص طور پہ وہ کمپلینٹ کرنے سے، وہ شکایت درج کروانے سے ڈرتی ہیں. شاید وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ان کا نام اچھالا جائے گا، یا ان کی عزت پہ کوئی حرف آئے گا، یا وہ پروجیکشن نہیں چاہتی، اور اسی چیز کی بنیاد بنا کر ایسے ڈھونگی لوگ جو ہیں، ایسے جعلی عامل بابا جو ہیں، وہ ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. تو کیا میسج دیں گے آپ خاص طور پہ خواتین کو کہ وہ ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے قانون کی مدد کس طریقے سے کر سکتی ہیں؟ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس خوف کے پیش نظر کہ ان کے فیوچر پہ یہ ایک سٹگما جو ہے وہ بن جائے گا، داغ بن جائے گا، اس کو جو ہے اس کے خوف کے پیش نظر جو ہے یہ کسی بھی کمپلینٹ کو کرنے سے ڈرتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بلیک میل ہوتی ہیں اس قسم کے عناصر کے ہاتھوں. تو میں ان تمام جو خواتین ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پولیس ہر حوالے سے ان کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو خفیہ رکھ کے بھی ان کی مدد کرے گی، اور ایسی خواتین جو ہے اس کے تحفظ کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گی. ناظرین کرام، ایس پی لال پور ٹاؤن ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر جھجکے ہوئے جو ہے وہ پولیس کی جو ہے وہ مدد طلب کر سکتی ہیں، اور پولیس ہر ممکن ان کی مدد کرے گی تاکہ ایسے جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے. اور معاشرے کا جو یہ تاریک پہلو ہے جہاں پہ ضعیف الاعتقادی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ایسے ڈھونگی بابا جو ایک سیب پہ دم کر کے اولاد نرینہ مبینہ طور پہ دینے کا دعوے دار ہے، ایسے کاروباری، ایسے جو شر پسند عناصر ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے، اور قانون اسی صورت میں حرکت میں آئے گا جب آپ شکایت درج کروائیں گے. ناظرین کرام، فیصل آباد پولیس کو یہاں پہ شاباش نہ دینا بھی زیادتی ہوگی کہ ایک طرف وہ اسٹریٹ کرمنلز، چوروں ڈکیتوں کے خلاف نبرد آزما ہے، تو دوسری طرف معاشرے کے ایسے ناسور جو ہماری رگوں میں شرمندگی کا جو ہے وہ لہو دوڑا رہے ہیں، ان کی جراحت بھی فیصل آباد پولیس نے اپنے ذمے لے لی ہے. ایسے لوگوں کی سرکوبی بھی فیصل آباد پولیس نے اب اپنا اولین فرض سمجھ لی ہے، کیونکہ معاملہ ہماری خواتین کی عصمت کا ہے، اور جہاں پہ خواتین کی عصمت کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد پولیس خاص طور پہ صف اول میں کھڑی ہوتی ہے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت.